मौजूद ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कैरियर गाइडेंस के उन्वान से प्रोग्राम, मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, तालीम और कैरियर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग दी जा रही है और आज से हम भी अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल लोगों को यहाँ बुलाएंगे और उनसे इंटरव्यू किया करेंगे ताकि आपको अपने कैरियर के इंतखाब में कुछ सहूलत मिल सके। आज जो हमारी मेहमान हैं वो एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, एक तजर्बाकार उस्ताद हैं, तो उनका नाम जो है सईदा फरनाज ख़ान है और उनके स्कूल का नाम जो है फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो है ये तालीम को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं? सर, तालीम ही हर चीज़ को डिफ़ाइन करती है। तालीम इंसान को बताती है कि वो क्या है। तालीम से ही आगाही मिलती है कि हमारा रब कौन है। तालीम ही हमें बताती है कि हमारे वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं और बच्चों के क्या हुकूक़ हैं। समझे, तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब कुरान की पहली आयत निकली, इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पढ़, अपने रब के नाम से पढ़, तो तालीम ही सब कुछ है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आती है। जी, तो आपने जो ये टीचिंग में आने का जो फ़ैसला किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? आपने क्यों इसमें टीचिंग का इंतखाब किया? सर, ये था कि पहले शुरू में तो बस एक शौक़ था टीचिंग का कि टीचिंग करनी है। तब उस ज़माने में जब 18 साल के थे तो पता नहीं था कि टीचर का मतलब क्या होता है, उसके फ़राइज़ क्या होते हैं। तब तो समझे हम खुद भी एक स्टूडेंट ही थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आए और देखा कि एक टीचर की वजह से जो है एक बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। मीन्स ये कि अगर आप एक मॉन्टेसरी टीचर को लें, अगर वो जो है छोटे हरूफ में जो है वो बोर्ड पे राइटिंग कर रही होगी तो पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब छोटी ही राइटिंग में आपको वो बिल्कुल राइटिंग कर रहे होंगे ना। तो मीन्स बच्चे जो हैं वो अपने टीचर को कॉपी करते हैं। जब इस फील्ड में आए तब एहसास हुआ कि ये तो बहुत मोहतरम शोबा है। फिर इसको कंटिन्यू रखा। मतलब रोल मॉडल, वो अपने टीचर को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से कह रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमसे बोल रहे होते हैं कि मामा आप सही नहीं बोल रही, मेरी टीचर सही बोल रही है। जी सही है। उनको अपने टीचर ही हमेशा सही लगती है। उनको अपने टीचर को ही कॉपी करना होता है, वही ड्रेसिंग करनी होती है, वही बात का लहजा अख्तियार करते हैं बच्चे। उस्तादों और टीचर शागिर्दों के दरमियान आपका ख्याल है कि ये रिलेशन जो है ये कैसा होना चाहिए? सर, मेरे ख्याल में तो ये बहुत मोहब्बताना होना चाहिए। ऐसा रिलेशन होना चाहिए जैसे माँ और बच्चों का होता है कि वो बच्चा अपनी हर बात टीचर से कह सके, वो टीचर को बता सके कि उसको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दोस्ताना ताल्लुकात होना चाहिए और वही जो हम माँ बाप के नहीं कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से, बिल्कुल उस्ताद का भी यही रुतबा होना चाहिए कि जहाँ पर उसको सख्ती करनी है वहाँ सख्त होना चाहिए और जहाँ उसको नरम होकर समझाना चाहिए वहाँ पर उसको नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, पेशेंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है टीचर के बिहेवियर में? सर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि एक बच्चा जो हरकतें कर रहा होता है उस पर अगर हम गुस्से हो जाएं, उसको डांट दें तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं उसका ख़त्म हो जाता है। तो जब एक टीचर पढ़ा रही होती है बच्चे को तो उसको बच्चा ही बनना चाहिए। अगर वो ये समझे कि मैं बहुत आसान चीज़ पढ़ा रही हूँ और बच्चा नहीं समझ रहा है तो ये टीचर की गलत फहमी है। टीचर अपने आप में जाकर देखे, जब वो इतने साल की थी, क्लास 2 में थी या क्लास 3 में थी, तो उसके लिए कितनी डिफ़िकल्टी थी ये, या फिर हम अपनी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो समय कितनी देर में समझ में आता है। तो हर टीचर को उस बच्चे की जगह पे जाकर समझकर फिर उसको समझाना चाहिए। आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया ये नौजवानों के लिए हमने किया जी जी सर। ठीक है, उनको अपने कैरियर का इंतखाब कर रहे हैं और आपके जो जवाबात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके ख्याल में एक टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए एक शख्स में? सर, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसकी नीयत होती है, उसकी सोच होती है। क्योंकि एक सबसे मेन करैक्टर जो होता है ना बच्चे की ज़िंदगी में वो एक टीचर होता है। अगर आपने उसको एक छोटे लेवल में, मॉन्टेसरी लेवल में, उसके बेस में जब वो छोटा था तो आपने उसको कॉन्फिडेंस दे दिया, आपने उसको बोल दिया यस यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो वहीं से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया। और अगर वहीं उस टीचर ने बोल दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो समझता है कि वाकई में मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें टीचर बनने के लिए आपके ख़्याल में
دیکھیں یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے. ایک آپ نے کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو کتنی تعلیم جو ہے منیمم ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹیچر بن سکے؟ سر دیکھیں تعلیم تو وہی ہے نا کہ آپ کو حاصل کرنی ہے لحد تک, ٹھیک ہے نا, اور اسپیشلی جب آپ کا پروفیشن یہ ہے تو آپ کے مختلف کلاسز آپ کو کنٹینیو رکھنی چاہیے. اگر آپ نے ماسٹر سے دفعہ کر لیا ہے تو اب انگلش کے آپ پرونسیشن دیکھیں آپ وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. مونٹیسری کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نیو میتھڈالوجیز اس کے اندر آ رہی ہیں, تو آپ کو نیو کورسز جو ہے آپ کو لینی چاہیے. اسی وجہ سے جو ہے مختلف ورک شاپ جو ہیں وہ ٹیچرز کی منعقد کی جاتی ہیں, ان کو نئی میتھڈالوجی جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے. اب دیکھیں نا, مطلب اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ ہم نے بچوں کو پوری کاپی دے دی کہ یہاں سے یہاں تک یاد کرو, یہاں سے یہاں تک. ایسا نہیں ہے. اور آج کا بچہ بھی ہمارے زمانے والا بچہ نہیں ہے, اس کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں, تو آپ کو اس ایبل ہونا چاہیے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دے سکیں. اتنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. جی, آپ ہمارے اس مطلب پروگرام کے ذریعے ان لڑکیوں لڑکوں سے کیا کہنا چاہیں گے, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت نوبل پروفیشن ہے. یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک استاد تھے, اور اس شعبے میں آپ کو صرف ایک معاشی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا. یہ سیڈ ایسی ہے جو صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے ایک انسان کو, ایک بچے کو آپ نے ایک اللہ کا نام یا کوئی ایک چیز یا ایک حمد یا ایک چیز آپ نے سکھا دی تو وہ نسل در نسل چلتی ہی رہے گی, اور جب تک وہ چیز چلتی رہے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے گی. تو یہ بہت نوبل پروفیشن ہے اور بہت اچھا, جس میں آپ بچوں کا کیریئر بناتے ہو, اور مزیدار بھی ہے. جیسے مختلف طرح کے بچوں کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ان کو سمجھنے میں, ان کو سمجھانے میں, تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت نوبل بھی ہے. تو میں بولوں گی بہت ینگ جنریشن کو اس میں آنا ضرور ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں بجائے اس کے کہ ان کو کتابوں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرا رہے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کا اسکول میں ذرا دل لگے؟ پہلے ان کا دل لگ جائے تو پھر وہ پڑھائی کی طرف آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ وہ اس وقت کے لیے نہیں ہے. میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بولتی ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کو پریکٹیکلی ہونا چاہیے, تھیوریکل نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ تھیوری یاد کرو, ہر چیز کو پریکٹیکلی آپ پڑھائیں. بچوں کا آپ کاپی نہ بھریں, بچوں کا آپ مینٹل لیول انکریز کریں. بچوں کو آپ ایسے پڑھائیں کہ اس کی نالج آئے, نہ کہ صرف وہ رٹا لگا کر وہ کام کریں. پیرنٹس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہونا چاہیے ایک بچے کی جو گرومنگ ہو رہی ہے, جو آپ ان کی پرورش آپ کر رہی ہیں؟ سر بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. میں اپنے پیرنٹس سے بھی یہ بات بولتی ہوں اور میں اپنے اوپر بھی یہ بات لیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے پیرنٹس نا صرف ڈرائیور بن گئے ہیں. یعنی ان کا کام صبح اٹھانا, اسکول بھیجنا, اسکول سے پک کرنا, ٹیوشن بھیجنا, مدرسے بھیجنا, پک اینڈ ڈراپ, بس والدین کی ذمہ داری لگتی ہے. نہ ڈائری چیک ہوتی ہے, نہ وہ پوچھتے ہیں کہ اسکول میں کیا آپ نے, کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں, کچھ بھی نہیں. بس ایک کھانا کھلانا بچوں کو اور ان کو بھیجنا اور لینا. تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے یہ استاد کی ہے. استاد کہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس 6 گھنٹے آ رہے ہیں, ہم ان کو ایجوکیشن دیں, تربیت سکھائیں. تو اس وجہ سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہمارا بگڑاؤ پیدا ہو رہا ہے وہ ایک والدین اور ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اگر یہ 2 لوگ ذمہ داری اپنی پوری طرح نبھا لیں تو بچوں کی بہت اچھی پرسنالٹی ہم گرو کر سکتے ہیں. آپ کی کون پرسنالٹی تھی, فیوریٹ ٹیچر جو تھی؟ میری فیوریٹ جو تھی وہ میری میتھس کی, کیونکہ میرا میتھس جو ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو میری مس رضیہ تھی. میں دہلی گرلس کانوینٹ سے میں پڑھی ہوئی ہوں. میٹرک میں نے وہاں سے کیا ہے. ہامس نامس جہاں لیاقت سے میں نے گریجویشن کیا ہے. پھر میں نے ایم اے اسلامک ہسٹری کیا, پھر مونٹیسری ڈائریکٹر کا کورس کیا, پھر بی ایڈ کیا. تو سب سلسلے یہ پڑھائی کے کنٹینیو ہی رہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی فیوریٹ ٹیچر وہ ہوتی ہے جو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ سکے, ان کی سائیکالوجی کو سمجھ کے ان کو پڑھا سکے. جو ٹیچرس آج کل ٹیچرس جو مٹیریل ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے. جس طرح ہر چیز کا مٹیریل خراب ہو گیا ہے, اس طرح اچھی ٹیچرس بھی آپ کو نہیں ملتی. ٹیچرس صبح وہ بن گیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, 3-4 مہینے شادی میں ہیں, 5-6 مہینے رزلٹ میں ہیں, تو آپ اسکول جوائن کر بچوں کو. ہمارے ٹیچرز ہیں, آپ کو پتہ ہے معاشرے کے بہت اہم, مطلب یہ سوسائٹی میں ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ ٹیچرز کے لیے کیا ایڈوائز کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح کی تیاری کر کے آیا کریں, کس طرح بیہیو کریں کلاس میں؟ میں اکثر اپنے ٹیچرز کو یہی کہتی ہوں کہ جو دیکھیں
آج کل کے دور میں سکون سے کوئی بھی نہیں ہے نا, ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلمس لگی ہوئی ہیں. تو میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ جب آپ اس گیٹ سے اندر آئے کریں نا اسکول سے, تو اپنی ساری جو بیک آپ کی جو جب کی فیملی پرابلمس ہیں وہ سب ریموو کر دیا کریں اپنے مائنڈ سے, بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ آیا کریں. اپنا غصہ, اپنی پریشانیوں کو بچے کے اوپر نہیں اتارا کریں. دوسری بات یہ کہ میں ٹیچر سے کہنا چاہوں گی کہ یہ آئیں, یہ بہت اچھا شعبہ ہے, اور اس میں جب آپ سینئر ہو جاتے ہو, آپ کو 4-5 سال ہو جاتے ہیں, آپ پڑھا رہے ہوتے ہو, تو اکثر جیسے مجھے 15 سال ماشاء اللہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, تو میں کسی جگہ بھی جاتی ہوں تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے, کہیں بھی جاتی ہوں تو ان کے پیرنٹس مل جاتے ہیں. تو وہ ایک جو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے آپ کو, مطلب کہ شی از مائی پرنسپل اور ٹیچر, تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کا بچہ موجود ہوتا ہے, تو اس میں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں ایک ٹیچر سے انٹرویو کر رہا تھا, وہ انگلش میڈیم اسکول میں, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مس وائی ڈیڈ یو ٹیک دس ٹیچنگ ایز اے پروفیشن. کہنے لگی کہ بیکاز آئی ایم آلویز کالڈ مس اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹے ایز مس. مطلب مس رہا ہوں بس میں, تو اس وجہ سے میں اس پیشے میں آئی ہوں. تو آپ نے تو نہیں کہیں ایسا سوچا تھا کہ آپ کو ہمیشہ مس ہی کہتے رہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں سر, مجھے شاید شروع میں جو تھا وہ بچے مونٹیسری کے اچھے لگتے تھے. میں نے اپنی جو کیریئر کا اسٹارٹ کیا ایز اے ہیلپر کیا, کیونکہ میں نے گریجویشن کرتے ہی میں رزلٹ کا ہی ویٹ کر رہی تھی, تو اپنے نیئرسٹ اسکول میں نے اسٹارٹ کیا. تو میں ہیلپر سے ٹیچر بنی, ٹیچر سے مونٹیسری ہیڈ بنی, سمجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں جو ہے پرنسپل بنی, اور آج الحمدللہ اپنا اسکول رن کر رہی ہوں ماشاء اللہ. تو مجھے تو شوق اور پھر اس کی جو حیثیت تھی اس وجہ سے میں اب تک اس پروفیشن میں اسٹے کر رہی ہوں. آپ نے کہا کہ ٹیچر کو جو ہے نا بڑا ریلیکس ہو کے آنا چاہیے, اور اپنا ساری پریشانیاں باہر چھوڑ کے آنی چاہیے. کیا آپ ان کو اتنی سیلری دیتی ہیں کہ وہ ان کو ذہنی طور پہ سکون رہتا ہے, اور وہ اپنا ان کو فکر ہو کہ ابھی گھر میں وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو سب کچھ پیسے سے ہی آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ٹیچنگ پروفیشن میں سیلریز بالکل بھی اچھی نہیں ہیں, بالکل بھی اچھی نہیں ہے. لیکن ایک ٹیچر بننے کا میرے خیال میں ایک جو اس کی رسپیکٹ ہے وہی ان کو الاؤ کرتا ہے فیملی کی طرف سے کہ اس جاب کو آپ, اس پروفیشن کو آپ اختیار کر سکتی ہیں. تو جو فیملی کہیں بھی آفس میں الاؤ نہیں کرتی ہیں, تو وہ اسکول میں الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جاب کرنی ہے تو آپ اسکول میں ایز اے ٹیچر کر سکتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور پروفیشن نہیں ہے جہاں آپ کو الاؤ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں, جو رسپیکٹ ہوتی ہیں, تو وہ بچیاں وہ جو ہمارے پاس آتی ہیں کہ فیملی کی طرف سے صرف ٹیچر بننے ہی الاؤ ہے. لیکن میں بالکل ایز اے پرنسپل ایک آنر ہو کر میں آپ کو بالکل اوپن نہیں بتاؤں گی یہ بات کہ سیلریز اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ ہیپیلی سروائیو کر پائیں. ہاں, جو بڑے اسکولس ہیں جو 20,000 فیس لیتے ہیں بچوں کی, وہ اچھا پیکیج دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہ وہ 4 بجے تک 5 بجے تک روک رہے ہوتے ہیں, تو کمپنسیٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن کچھ ایسا ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی سہولت کارڈ کچھ ہونا چاہیے ٹیچرس کے لیے, پرائیویٹ والوں کے لیے بھی, کہ اس پروفیشن کو یہ سب سلیکٹ کریں. صحیح بات ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم کئی دفعہ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو ایک ایسے لکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے اسکول کی پرنسپل بن جائیں گے تو کیا کریں گی اسکول میں. جی, اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر تعلیم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گی؟ میں سوچ لیں میں جواب دوں اس بات کا. جی, آپ کھل کے بولیں گے, میڈیا آزاد ہے. میں سب سے پہلے جو اگر مجھے ایک دن کے لیے الاؤ کیا جائے گا تو میں کسی پڑھے لکھے سوچ سمجھدار آدمی کو جو ہے وہ پہلے بتاؤں گی کہ بھئی اب میرے بعد جو ہے یہ وزیر تعلیم ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کو سینس ہو کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے, جو سنسیئر ہو اپنی کنٹری سے, جو سنسیئر ہو اپنے رب سے, جو سنسیئر ہو اپنی ذات سے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا بندہ تلاش کروں گی کہ اس سیٹیں بیٹھنے کے قابل کون ہے. فراز صاحبہ, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ گلیوں میں, ہر جگہ جگہ یہ ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کہیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دے دیجیے. سر, ٹیوشنس اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ ٹیچر جو اسکول میں پڑھا رہی ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا رہی. اگر ٹیچر ہی اپنی ذمہ داری صحیح نبھائے تو کسی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ ہو. جیسے ہم اپنے ٹیچرس کو بولتے ہیں کہ آپ کو ایسا پڑھانا ہے کہ آپ کو سوچنا ہے کہ ان کے پیرنٹس کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انوسینٹ پیرنٹس ہیں, کچھ بھی نہیں آتا, جو کچھ سکھانا ہے وہ آپ کو سکھانا ہے, گھر جا کے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. اس طرح آپ ادر کنٹریز سے بھی دیکھ لیں, کوئی ٹیوشن سینٹرز نہیں ہوتے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم پاکستانی اپنی ذمہ داری نبھا کر رہے ہیں, ہم تو صرف پیسہ کما رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیوشن سینٹر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اسکولوں میں کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ اگر اسکول صحیح ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے. بالکل, کیا ضرورت ہے,
ایک بچہ جو ہے 5 days آپ کے پاس آ رہا ہے, 6 گھنٹے آپ کے پاس اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اس کا ایک اور اگر کوچنگ سینٹر میں بھی نہ پڑھایا جائے تو پھر یہ کہاں جائیں گے بھی؟ وہاں سے تو نہیں پڑھایا گیا, کوچنگ میں آ گئے, جیل جائیں گے. اور کیا ہو رہا ہے, کیوں پاکستان خراب ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے نا, استاد صحیح تعلیم نہیں دے رہا, ماں باپ دیکھ نہیں رہے, ٹیوشن میں صحیح تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے, بچے کو نصیحت نہیں ہو رہی. تعلیم و تربیت پورا ایک ہی ورڈ ہے. کوچنگ سینٹر میں تو مجھے پتہ چلا ایک جگہ ایک بہت نامور کوچنگ سینٹر ہے, وہ بچہ امتحان میں اپیئر بھی نہیں ہوا اور اس کے نمبر لگ کے گھر میں آ گئے. بچہ خود ہی بتا رہا ہے اپنی مدر کو کہ میں تو اس ٹیسٹ میں بیٹھا ہی نہیں تھا. بالکل سیم کیس یہ میرے مطلب کہ اگر کوچنگ بھی خراب ہو گئے تو پھر ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو سر یہ بس جو آپ کے پاکستان کا حال ہے وہ اسی وجہ سے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا, ان کے لیے کوئی میسج دے دیں. سر دیکھیے, میں اس اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ تو بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ جو 6 گھنٹے جہاں گزار رہا ہے اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, تعلیم کیا ہوتی ہے, اور تعلیم سے آگے چل کے اس کو کس کام آئے گی. یہ صرف اور صرف والدین کا ایک میں بولوں گی والدین کو رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو بھیجے, ٹھیک ہے نا. اور ٹیچرس کا کام ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کو اتنا انٹرسٹڈ بنائے کہ بچہ روزانہ اسکول آئے. بچہ تو پھر بچہ, اور بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ کس مشکل سے یہ پیسے کماتے ہیں. کہ ہمیں احساس تھا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بچہ تو بچہ ہی ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, بچہ تو موم ہے, شکل تو والدین اور ٹیچرز کو دینی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ فرناز صاحبہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. سر میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے کویشچنس جو آپ نے مجھ سے کیے, بہت سارے اندر جو ہے وہ آنسر تھے, اور آپ کے ذریعے جو ہے یہ بات میرے دل سے نکل پائی, اور دعا ہے کہ یہ اوپر تک پہنچے اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہو جائے. آپ نے فرناز صاحبہ کی گفتگو سنی. ناظرین, اس ملک کا جو مستقبل ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ براہ راست جو ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ منسلک ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنی پوری توجہ جو ہے اپنی تعلیم پر مرکوز رکھیں, تاکہ وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے قابل ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.